This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, अब बात करेंगे आज इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशनशिप पे, और इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने बहुत ही एक अप्रोप्रिएट गेस्ट को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, मियाँ इब्रार अहमद साहब, जो कि करंट प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के. एक बहुत ही जाने मानी शख्सियत, बहुत ही लर्नड शख्सियत, बहुत ही एक्सपीरियंस शख्सियत जो 36 साल से कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में, और इनकी वेरिड किस्म की बिजनेसेस हैं, डिफेंस रिलेटेड भी हैं, फूड रिलेटेड भी है, और बहुत पढ़े लिखे होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया इन्होंने, और तमाम इश्यूज़ पे ये बहुत बोल्डली बोलते हैं, बिल्कुल डरते नहीं. इब्रार साहब, आजकल जो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप का सिलसिला है वो तजारत के ख़ास तौर से बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार है. जब से हमने एक टर्म यूज़ किया मोस्ट फेवर्ड नेशन, उसके बाद से कुछ रिलीजियस पार्टीज़ ख़ासतौर से जमात दावा वाला की तरफ से बड़े, आप पूरे मुल्क में आप देखते हैं कि उनके यहाँ रैलीज़ भी निकली हैं, उनके आप राइटिंग भी देखते हैं रोडों पे कि जी इंडिया से दोस्ती जो है मुनासिब नहीं है, वो हमारा दुश्मन है, ये है वो है. मगर जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है, जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, वो फेवर में है इसके. एक टसल सा चल पड़ा है सोसाइटी में. आप इसको कैसे देखते हैं? ख़ास तौर से जो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या चीज़ है? क्या हमने इंडिया को कोई बहुत ही स्पेशल चीज़ दे दी है, या एक नॉर्मल डिफ़ॉल्ट सिचुएशन है दुनिया में? इंडिया को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस हमने दिया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई इंडिया से कोई नाजायज़ तल्लुकात पैदा कर लिए हैं या कोई ऐसी चीज़ कर ली है. ये डिफरेंट ममालिक में ऐसा होता है. इंडिया को हमने 1947 से मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया हुआ था, ये लोगों को शायद पता नहीं है. अच्छा, शुरू से था? जी, शुरू से मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस था. हमारा इंडिया से कारोबार था 1947 के बाद, और ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस 1965 की वॉर के बाद ख़त्म हो गया. अच्छा, अब क्या हुआ कि अब हुआ ये कि जब दुनिया ने तरक्की की और ट्रेड और इंडस्ट्री बढ़ी, तो उस सूरत में अब ये एक फॉर्मलाइज एक टर्म आ गई, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस. होता ये है कि जब आप एक दूसरे के साथ आप कारोबार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो यू जस्ट गिव देम सम काइंड ऑफ स्टेटस. जैसे कि यूरोप ने बांग्लादेश को दिया हुआ है, अमेरिका ने बांग्लादेश को दिया हुआ है, तो इस तरह की ये चीज़ें हैं. मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का जो डेफिनेशन है वो हमने ये ले लिया कि हमने कोई इंडिया के साथ कोई एक्स्ट्रा कोई फेवर कर लिया. ऐसा नहीं है. मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस इंडिया ने हमें 1996 में दिया था. हमने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देने में बहुत देर कर दी. जब इंडिया ने हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया तो हमारे इमीडिएटली इंडिया में हमारे ब्रांड एस्टैब्लिश होने शुरू हो गए. हमने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी. हमारा कॉटन यार्न इमीडिएटली वहाँ एस्टैब्लिश हो गया. इसके साथ साथ हमारे कई ब्रांड एस्टैब्लिश हुए. जब हमारे ये ब्रांड इंडिया में एस्टैब्लिश होने शुरू हो गए तो इंडिया ने कहा कि जब हमें पाकिस्तान ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस नहीं दिया तो वाई शुड पाकिस्तान स्टार्ट एक्सपोर्ट्स टू इंडिया. लिहाजा उन्होंने हमारे ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिए. नॉन टैरिफ बैरियर्स वो होते हैं जो कि एक्चुअल कस्टम ड्यूटी नहीं होती, एक्चुअल रुकावटें नहीं होती, लेकिन वो अनजाने में लगा दी जाती हैं. मिसाल के तौर पर जब हमारे कंटेनर वहाँ पहुँचते थे तो उनकी क्लियरेंस में डिले कर देते थे 3-3, 4-4 महीने, या स्निफिंग डॉग उस पर छोड़ देते थे कि जी डॉग्स अवेलेबल नहीं है स्निफिंग के लिए कि कंटेनर के अंदर क्या है या क्या नहीं है. तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स इंडिया ने हमारी प्रोडक्ट्स पे अप्लाई कर दिए, जिसकी वजह से इंडिया के इंपोर्टर्स ने हमारी इंपोर्ट करनी बंद कर दी. लिहाजा ये ज़रूरी था कि अगर हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया तो हम उसका फ़ायदा उठाएं. अब पाकिस्तान ने बहुत देर से, मेरे हिसाब से बहुत देर से इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया है, और ये बहुत पहले दे देना चाहिए था, और जो दिया है इससे हमारे बड़े फ़ायदे होंगे. मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि इंडिया ने जब हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया था तो इंडिया ने हमसे 180 मिलियन की मार्केट ली थी, 180 मिलियन पॉपुलेशन की. जब हमने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया है तो हमें 1.3 बिलियन प्लस की मार्केट मिल गई है. तो मार्केट तो इतनी बड़ी है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते. लिहाजा मेरा ख्याल में मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस कोई ऐसी नाजायज़ चीज़ नहीं है. ये होता है दो ममालिक के बीच में, ये देना चाहिए था, हमने अभी दिया है, फॉर्मलाइज करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है. अच्छा, इंडिया के अलावा और कितने लोगों को हमने दिया हुआ है मोस्ट फेवर्ड नेशन? देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो है हमारे पास, जैसे हमारा स्पेशल एग्रीमेंट है श्रीलंका के साथ है, बांग्लादेश के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, चाइना के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, मलेशिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि एक टर्म यूज़ की जाए मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस. आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, जैसे हमारा श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और अब जब WTO के रूल्स आ गए हैं उसके तहत तो ये इट्स ओपन मार्केट है. ये आपका कहना ये है कि ये एक नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है, कोई एबनॉर्मल चीज खिलाफ आप कुछ कर सकते हैं, वो अलग चीज है. जी. लेकिन नॉर्मली विद ऑल द नेशंस यू हैव टू हैव ए मोस्ट फेवर्ड नेशन इफ यू आर मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. यस, यू हैव टू इट्स अ डिफॉल्ट सिचुएशन. देखिए जी, आप इस टुडेज वर्ल्ड इज गिव एंड टेक. आप इंडिया को कुछ देंगे तो इंडिया आपको कुछ वापस देगा, और हमें ये रियलाइज कर लेना चाहिए
کہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کیوں اتنی اسٹیگننٹ ہیں, کیوں نہیں بڑھتی ہیں. پچھلے 64 سال سے 180 ملین کی آبادی, نیوکلیئر کیپیبل کنٹری, ہر طرح کے آپ کے پاس ریسورسز ہیں, اور آپ کی ایکسپورٹ جو ہے معاف کیجئے گا ایک شرمناک فگر ہے $25 بلین کا. ویتنام آپ سے آدھی سائز کا ملک ہے اور ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ $70 بلین ہیں. اور آپ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں, بنگلہ دیش کا فگر آپ کے پاس آ گیا ہے جو کل آزاد ہوا ہے. بنگلہ دیش کا 18 ملین ہو گئی, $18 بلین. تو یہ آپ سے بنگلہ دیش کپڑا لیتا ہے, آپ سے کاٹن یان لیتا ہے, اس کو ویلیو ایڈ کرتا ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے. انڈیا کی کتنی ہوگی ایکسپورٹ؟ انڈیا کی تو میرا خیال میں کوئی تقریباً جو ہے 100-150 بلین تک چلی گئی ہے, وہ بہت آگے نکل گئے. چائنا کا تو فگر بلین ٹریلینز میں ہے جی, وہ جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جب آپ نے کہا کہ موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس اور انڈیا کے ساتھ کاروبار کرنے کا, تو میں آپ کو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ ہمیں انڈیا کو موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس کیوں دینا چاہیے, ہمیں ریجنل ٹریڈ کیوں ڈیولپ کرنی چاہیے. جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ 64 سال سے آپ کی آج ایکسپورٹ $25 بلین ہے. وہ اس لیے ہے کہ ویسٹ اور امریکہ نے آپ کو اکنامک انڈیپینڈنس نہیں دی ہے. تائیوان, سری لنکا, بنگلہ دیش, تھائی لینڈ, ملیشیا, آپ کوریا, جتنے ممالک ہیں ان کو امریکہ نے اور ویسٹ نے اکنامک انڈیپینڈنس دی ہوئی, ان کو آزادی ہے کہ وہ کام کریں. ہمیں اکنامک انڈیپینڈنس نہیں دی ہوئی, ہم سے خائف ہیں, ہمیں وہ کاروبار نہیں کرنے دیتے, ہمیں انہوں نے بیریئرز لگائے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اگر امریکہ ہمیں اجازت دے تو $20 بلین کی ٹیکسٹائل ہم خالی امریکہ ایکسپورٹ کر دیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ویسٹ اور امریکہ آپ کو کبھی بھی اکنامک انڈیپینڈنس نہیں دیں گے. اکنامک انڈیپینڈنس آپ نے کیسے لینی ہے ان سے, ان کے کلچز سے آپ نے کیسے باہر نکلنا ہے, اس کا واحد رستہ ہے کہ آپ ریجنل ٹریڈ ڈیولپ کریں. انڈیا کیونکہ ایک بڑا پلیئر ہے اس ریجن کے اندر, انڈیا کے ساتھ کام کریں. آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. بامبے شہر جو ہے وہ جو ہے 43% ٹیکس جنریٹ کرتا ہے انڈیا کے لیے. کراچی جو ہے 68% ٹیکس جنریٹ کرتا ہے. بامبے کا لینڈ ماس جو ہے 350 اسکوائر کلومیٹرز ہے, کراچی کا لینڈ ماس 3,500 اسکوائر کلومیٹر ہے. اتنی بڑا ایریا, 2 بومنگ پورٹ, اور آپس میں کاروبار نہیں کر رہی. لہذا یہ اشد ضروری ہے کہ یہ دونوں ممالک اور یہ دونوں پورٹس جو ہیں بامبے کراچی, یہ آپس میں انٹریکٹ کریں, بزنس کریں. اور ہمیں جو ہے فیوچر کے اندر انرجی کرائسس اتنے بڑھ جائیں گے کہ آپ جو ہے فریٹ جو ہے بہت مہنگا ہو جائے گا, ناقابل برداشت ہو جائے گا. لہذا ریجنل کنٹریز کے ساتھ بزنس کریں, ریجن کو ڈیولپ کریں. اور میں یہاں پر ایک چیز سجیسٹ کروں گا کہ پاکستان کو چاہیے بلاکس بنائیں. ایک بلاک ہونا چاہیے ہمارا سارک کنٹریز کا. سارک جو ہے وہ صرف 7% ٹریڈ کر رہی ہے. یورپین یونین 45% ٹریڈ کرتے ہیں amongst themselves. تو آپ یورپین یونین سے نیفٹا جو ہے, نیفٹا بھی تو ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے نا, 60% کہتے ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور فردر ڈیولپ ہوگا, اور ڈیولپ ہوگا. دیکھیے اور آگے بڑھ رہے ہیں, آپس ہی میں ٹریڈ کریں گے, آپس کی کرنسی بنائیں گے, ایمرو کے نام سے ڈالر کو ختم کر دیں گے. کر سکتے یہ بھی ہیں, پلان ہے, بالکل پلان ہے. تو اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سیفٹا شروع کیا تھا اپنی ریجن کے اندر. لہذا ہمیں ان چیزوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری بقا کہاں ہے. ہماری بقا ہے ریجن میں. جیسے میں نے کبھی کہا آپ کو کہ ہمیں بلاکس بنانے چاہیے. پہلا ایکسکیوز می سر, میں یہ آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں. ہمارے بلاکس یہ ہونے چاہیے, ٹریڈنگ بلاکس ہمارے ہونے چاہیے. پہلا بلاک ہونا چاہیے ہمارا سارک کنٹری کا, سارک کنٹری. سارک کے اندر ہم بزنس ڈیولپ کریں. دوسرا بلاک ہونا چاہیے پاکستان, ایران اینڈ ٹرکی. تیسرا بلاک ہونا چاہیے ہمارا سینٹرل ایشین کنٹریز. چوتھا بلاک ہونا چاہیے ہمارا مڈل ایسٹ, دین ایشین کنٹریز, اور ان کے ساتھ چائنا. چائنا جو ہے آپسی کے ملکوں میں ہم ٹریڈ کر لیں وہی کافی. ہمیں دیکھیے جی, اگر آپس کے ممالک میں اگر ہم یہ بلاکس بنا کے ٹریڈ کریں, اس میں ایمفسائز کریں اور بتائیں کہ ہم نے کیا کیا چیز ڈیولپ کرنی ہے, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان جو $25 بلین پہ رکا ہوا ہے اور اتنا بڑا ملک صرف 25 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. ہماری ایکسپورٹ اگلے 3-4 سال میں ایسی پالیسیز ہونی چاہیے, فارمولیٹ ہونی چاہیے کہ ہمارا ملک اگلے 4-5 سال میں 50 بلین اور اس کے اگلے 2-3 سال میں 100 بلین کی ایکسپورٹ کرے. ادروائز پاکستان کا سروائیول نہیں. اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے. یہ ہو سکتا ہے, بڑی خوشی ہو رہی ہے, آپ جیسے لیڈر کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے. ہمارے آپ نے جو مجھے ایک پوائنٹ آف ویو دیا جو میرے لیے بڑی نئی چیز ہے, میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا. ہم سمجھتے تھے کہ جو ہم انڈیا پاکستان آپسی میں جو ہمارے ہاں, جیسے کہ ابھی ہم نے جماعت الدعوہ کا ذکر کیا, انڈیا میں بھی اس طرح کے فورسز ہیں, کچھ عام لابیز ہیں جو چاہتی ہیں کہ جنگ جاری رہے تاکہ ان کو فائدہ ہوتا رہے, ان کا بجٹ بڑھتا رہے. مگر آپ نے جو ایک اینگل دیا ہے کہ ہم بیسیکلی ابھی تک محکوم ہیں, ابھی تک ہم آزادی نہیں, ہم معاشی طور پر محکوم ہیں اور ویسٹ اور امریکہ کے محکوم. جب معاشی محکوم ہے تو پھر پولیٹیکل محکوم بھی ہے. ہمارے یہاں کون پریزیڈنٹ بنے گا, کون پرائم منسٹر بنے گا وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کون گورنر اسٹیٹ بینک بنے گا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کس طرح کی آزادی ہو گئی.
جو ایمبیسڈر ہوتا ہے امریکہ کا وہ ایسا لگتا ہے کہ وائسرائے ہے. وائسرائے میں اس میں کیا فرق ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ بھیک مانگیں گے تو اب امریکہ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمیں ریجنل ٹریڈ کرنے کتنی ضروری ہے. جو 3-4 بلاکس میں نے آپ کو ذکر کیا, ہمیں ان بلاک سے باہر نکلنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہاں ہمیں کاروبار چھوڑ دینا چاہیے, جو ہم کام کر رہے ہیں ہم اس کو بڑھائیں, اس کو بڑھاوا دیں. اب ہمیں کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ پچھلے 64 سال سے پاکستان کو ایڈ دے رہا ہے, اور وہ ایڈ کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ماسز پہ نہیں آ رہا. وہ گورنمنٹس پہ ایڈ آتی ہے, اور سکسیسو گورنمنٹ اوپر کے لیول پہ اس کو مس یوز کرتی ہیں, جس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ, اس سے کوئی ڈیم بنے, اس سے کوئی ریل روڈز بنے, اس کے کوئی ہائی ویز بنے, اس ایڈ سے کچھ نہیں بنا. ایک منٹ میں آپ کو کمپلیٹ ہوں. یہ جو ایڈ آ رہی ہے امریکہ سے 64 سال میں کسی گورنمنٹ نے یہ نہیں بولا دیٹ وی نیڈ ٹریڈ, وی ڈونٹ نیڈ ایڈ. وہ آپ کو ایڈ دیتے ہیں, اور 64 سال میں ایک بھی ایڈ پیکج کمپلیٹ نہیں ہوا. وہ تھوڑی سی ایڈ دیتے ہیں, آپ کا آرم ٹوسٹنگ شروع کر دیتے ہیں, یہ کرو, ڈو مور ڈو مور ڈو مور. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ٹریڈ کریں, ایڈ کو خیر بات کہہ دیں. ایڈ سے یہ ملک تباہ ہو گیا ہے, برباد ہو گیا ہے, ہماری اکانومی شیٹر ہو گئی ہے, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے. ہم $25 بلین کی لنگڑی لولی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور پھر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی ریمیٹنس کے اوپر. کل کو اگر کوئی قانون لاگو ہو گیا اور انہوں نے کہا جی اوورسیز پاکستانی ریمیٹنس واپس نہیں بھیج سکتے, تو آپ کا $8-9 بلین وہ بھی چلا جائے گا. لہذا ایک عزت دار اور عزت نفس ہماری یہ کہتی ہے, ایک اپنی ہمارے ملک کی نیشنل پرائیڈ یہ کہتی ہے کہ ہم ایڈ لینا بند کریں, اپنی ڈیپینڈنس ایڈ کے اوپر چھوڑیں. اور میں ایک جو مثال آپ کو امپورٹنٹ دے رہا تھا کہ امریکہ جو پاکستان کو سب سے بڑا ایڈ ڈونر ہے, امریکہ از دا موسٹ ہیٹڈ کنٹری ان پاکستان. کبھی کسی نے سوچا کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ نے ایڈ دی ہے گورنمنٹس کو, پبلک میں انہوں نے انویسٹ نہیں کیا. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ریجنل کنٹری کے ساتھ بزنس کریں, پبلک میں انویسٹ کریں, اور ہماری پرائورٹیز جو ہیں انڈیا کے ساتھ وہ چینج ہونی چاہیے. مثال کے طور پر 64 سال سے ہماری پرائورٹی ہے کشمیر, سیاچین, سر کریک اینڈ ٹریڈ. اور اس 64 سال میں ہم نے کیا پایا یہ پالیسی اڈاپٹ کر کے؟ ہم نے آدھا پاکستان کھو دیا, ہم نے اپنے سارے آبی رستے بند کر دیے انڈیا نے, ہمارے واٹر ویز کے اوپر انڈیا نے ڈیمز بنا لیے, اور ہم انڈیا کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کر سکے. لہذا ہماری پرائورٹیز ریورس ہونی چاہیے. وہ کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ٹریڈ ہونی چاہیے, پھر سر کریک ہونا چاہیے, پھر سیاچین ہونا چاہیے, اور پھر کشمیر. ہم یہ نہیں کہتے کہ کشمیر ایشو کو چھوڑ دیں, پہلے ٹریڈ کریں. جب ہمارے اور انڈیا میں ٹریڈ ہوگی, ہمارے جو ہیں لنکس ڈیولپ ہو جائیں گے کاروباری, ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے ٹریڈ کے اندر, ہماری سٹیکس ڈیولپ ہو جائیں گے پبلک ٹو پبلک. تو جب لڑائی جھگڑا ہونے کو جا رہا ہوگا خدا نہ خواستہ, اس وقت یہ لوگ جو ٹریڈ کر رہے ہوں گے روکیں گے, بولیں گے جی کہ آپ بھائی میرا وہاں سے کاروبار خراب ہو جائے گا, آنے والا ہے, رک جائے گا. لہذا امریکہ کے ساتھ یہی ہوا کہ امریکہ نے کبھی ماسز میں انویسٹ نہیں کیا, گورنمنٹس میں انویسٹ کیا اور ایڈ دیتے رہے. انہوں نے کبھی ٹریڈ نہیں کیا. بلینز ڈالر آئے, لیکن وہ عام فورسز تک پہنچے یا سول حکومت تک پہنچے. عام فورسز میں تو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, لیکن سیویلین جو مس یوز ہو گیا سیویلین میں آ کے. لہذا امریکہ نے کبھی آپ کی ماسز میں انویسٹ نہیں کیا, کبھی آپ نے ماسز میں سٹیکس نہیں اپنی ڈیولپ کی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریجنل بزنس کریں, ماسز کے اندر آپس میں سٹیکس ڈیولپ ہوں, خاص طور پر انڈیا کے ساتھ. جب ہمارے سٹیکس پبلک ٹو پبلک ڈیولپ ہوں گے, ہمارے لڑائی جھگڑے کے ایلیمنٹ ختم ہو جائیں گے. انڈیا سارک کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ تو انڈیا ہی پاکستان کا ہی ہے نا. جس دن انڈیا پاکستان کے معاملات صحیح ہو گئے تو سارک کے باقی ملک ہو جائیں گے. جو میری معلومات ہے اس کے مطابق انڈیا نے تو آلریڈی اس طرح کی سٹیٹس دے دی ہے تمام سارک کنٹریز کو ایکسپٹ پاکستان, کہ وہ ان کی جو چیزیں بالکل کھلے عام آ رہی ہیں. becoming more like a common market. پاکستان میں بھی 3 بلین کی پاکستان میں انڈیا کی چیزیں آ رہی ہیں وایا دبئی. وہ $3 بلین کی جو وایا دبئی آ رہے ہیں, وہ ہم ڈائریکٹ بزنس کیوں نہ کریں؟ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا سے آ رہے ہیں. آپ باہر چلے جائیے, جتنے پاکستان میں یہ ٹرکس پھر رہے ہیں, ان ٹرکوں کے اوپر ٹائر انڈیا کے لگے ہوئے ہیں. وہ ٹائر کہاں سے آ رہے ہیں؟ وایا دبئی آ رہے ہیں یا اسمگل ہو کے آ رہے ہیں. تو آپ انڈیا کے ساتھ بزنس کیجئے, آپ ریونیو گورنمنٹ کو ملے گا, آپ پراپر طریقے سے ایکسپورٹ کر پائیں گے, پراپر طریقے سے امپورٹ کر پائیں گے. اور میں ایک چیز یہاں ایڈ کر دوں, انڈیا اتنی بڑی مارکیٹ ہے, ہم صرف ٹیکسٹائل کے اوپر انحصار کر رہے ہیں پچھلے 64 سال سے. ٹیکسٹائل کو ہر طرح کی فیسلٹی دے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیکسٹائل کو فیسلٹی نہ دیں, جو فیسلٹیز دے رہے ہیں اور زیادہ دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈفرینٹ سیکٹرز ڈیولپ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایگریکلچرل ویلیو ایڈڈ سیکٹر. We are the 4th largest producer in the milk. We are the largest producer of citrus in the world. اور اس طرح کی 6-7 آئٹم ایسی ہیں جس میں we are 1st, 2nd, 3rd اور 6th largest in the world. ان چیزوں کو ہم ایکسپلور کریں. انڈیا کے ساتھ ہم بجلی انڈیا ہمیں دے سکتا ہے. آپ تھر کول دیکھ لیجئے کہ تھر کول جو ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, 2nd largest reserve of coal in the world. اس کے بارڈر کے اس طرف انڈیا نے بجلی گھر لگا دیا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کوئلہ دے دو مجھے. وہ کوئلہ مانگ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا نے جو بجلی گھر لگا دیا ہے وہاں پر, اس طرح کا بجلی گھر ہم بارڈر کے اس طرف بھی لگائیں, تھر کے اندر ہی,
اور اس ہر کول کو یوز کریں, بجلی پیدا کریں, اور ہم انڈیا کے ساتھ بجلی لے بھی سکتے ہیں, ان کو دے بھی سکتے ہیں, بیکاز in the near future India is going to be a energy hungry country like Pakistan and like China. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ریجن میں ہم ڈیولپ کریں, ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ ملک ہمیں بننا چاہیے. اور دیکھیے اس وقت ہم خائف ہیں چائنا سے, چائنا سے بڑی امپورٹ ہو رہی ہے. کیا چائنا ہمیں کھا گیا ہے؟ اگر ہم انڈیا سے امپورٹ کریں گے انڈیا میں نہیں کھا سکتا. لہذا چائنا بھی ان دا نیئر فیوچر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چائنا کو بھی ہم ایز اے امپورٹنگ کنٹری نہ تصور کریں, ہم ایکسپورٹ کریں چائنا کو. وہاں بہت بڑی مارکیٹ, بہت بڑی مارکیٹ, امیر ہوتے جا رہے ہیں لوگ, ہر چیز ان کو چاہیے, ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ گیا, ان کی کیپیسٹی آف بائنگ بڑھ گئی ہے. لہذا ہم چائنا کو بھی ڈیولپ کریں, ایز اے ایکسپورٹ مارکیٹ ڈھونڈیں چائنا کو. یہ جو مارکیٹس میں نے آپ کو گنائی ہیں, ان مارکیٹس کو اگر ہم ڈیولپ کر لیں تو $50 بلین کا ہدف کچھ سالوں میں حاصل کرنا کوئی بات نہیں ہے. میں یہ ایمپسائز کروں گا ایک چیز کے اوپر کہ وی ہیو بیڈ مینیجرز, پالیسی میکرز جو ہیں ان کے اندر اتنا ایکومن نہیں ہے کہ وہ اچھی پالیسیاں بنائیں, ملک کو اس پرابلم میں سے نکالیں. اور پھر دوسری چیز میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں, جب بھی پاکستان میں اسٹیبلٹی آتی ہے پاکستان میں انریسٹ شروع کرا دیا جاتا ہے. آج بھی جو طالبانائزیشن پاکستان میں ہو رہی ہے, جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, یہ میڈ ان پاکستان نہیں ہے, یہ میڈ ان ایلس ویئر ہے. یہ کہیں اور سے ان کی پلاننگ ہوتی ہے, کہیں اور سے یہ چیز. کیوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, پاکستان کی اکنامی کو کرپل ڈاؤن کر دیا جائے تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو سکے. لہٰذا یہ ہمارے ڈیسیجن میکرز کو, اکانومی اینڈ ملٹری اسٹریٹجسٹ کو یہ پلان کرنا ہوگا کہ یہ جو میڈ ان آؤٹ سائڈ جو ہمارے ہاں یہ پڑا رہتا ہے ہر وقت معاملہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا. اب دیکھیے کہ جیسے ہی ہم نے گوادر پورٹ بنائی, ہم نے چاہا کہ گوادر پورٹ سے ہم جو سینٹرل ایشیا میں بزنس کریں تو بلوچستان میں انریسٹ شروع ہو گیا, اور اسی انریسٹ کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان اس کی لپیٹ میں آ گیا. لہذا اس چیز کی ضرورت ہے کہ 2-3 پرون اسٹریٹجی ہونی چاہیے. نمبر 1 کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کیا جائے. انرجی میں ہماری کوئی سیکیورٹی پلان نہیں ہے. وی شوڈ ہیو انرجی سیکیورٹی پلان فار 20 ایئرس, شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. ہائیڈرو پاور جنریٹ کریں, کول سے جنریٹ کریں, ایٹامک پاور سے ہم جو ہے بجلی پیدا کریں, اور جو آپ فرنس آئل سے تو ہو ہی رہی ہے جو مہنگی ہے بہت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اسی طرح گیس کی طرف بھی دیکھیں, ایل پی جی کی طرف آئیں, آپ نے گیس کے ریسورسز کو ڈیولپ کریں. بیکاز اگر جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں $50 بلین اور $100 بلین کی ٹارگیٹ اچیو کرنے کی, یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا نیشنل انرجی سیکیورٹی پلان ہو. جس ملک کا نیشنل انرجی سیکیورٹی پلان نہیں ہے وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمارا کوئی انرجی نیشنل سیکیورٹی پلان نہیں ہے, ہمارے وقت گیس بجلی پہ لڑتے رہتے ہیں. لہٰذا ہمیں انرجی نیشنل سیکیورٹی پلان بنانا چاہیے, شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. ایک ٹارگیٹ کرنا چاہیے حاصل کہ یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے $50 بلین اس سال اتنے سالوں میں, اور $100 بلین اس سالوں میں. اور انرجی پھر ہم آلٹرنیٹ ریسورسز, ایگریکلچر ویلیو ایڈڈ, انجینئرنگ سیکٹر, اور 3-4 سیکٹر اور بنائیں. میرا نہیں خیال کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم بالکل بڑھ سکتے ہیں. صاحب آپ نے جو ایک پوائنٹ آف ویو دیا جو کہ مجھے بڑا انٹریگ کر رہا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں اکنامک ہسٹری کے حساب سے کہ اگر امریکن الائز کی بات کریں, ہم بھی شروع سے الائز رہے, امریکہ کے ہم بڑے فیوریٹ نیشن بھی رہے, ہمیں انہوں نے ٹیکنالوجی ایٹم کی دی. کہتے ہیں 65 تک 67% ہماری ملٹری ایکسپینڈیچر وہی اٹھاتے تھے. تو اٹ واز آلموسٹ وی آر ویری ویری کلوز. اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان ان سے بہت کلوز رہا, کوریا ان سے کلوز رہا, تائیوان ان سے کلوز رہا. ان ملکوں کو تو انہوں نے اجازت دی کہ کوریا کے بارے میں کہتے ہیں 1960 میں کوریا, پاکستان اور چائنا کے تینوں کے ایکسپورٹ برابر تھے, $500 بلین. چائنا شاید آپ تو 1 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں, میں نے آخری 700 بلین کا سنا تھا. یہ جو ساؤتھ کوریا 350 بلین ایکسپورٹ کرتا ہے. جاپان تو خیر ہے ہی سیکنڈ بگیسٹ اکانومی. ان لوگوں کو کیوں اس نے گرو کرنے دیا, ہم پہ کیوں, ہم پہ ایک وجہ جی محبت دکھاتا ہے, اندر سے دو وجوہات ہیں کہ ان لوگوں کے, ان ممالک کے جو مینیجرز تھے, اکنامک مینیجرز, ملٹری مینیجرز, جو ان کے اسٹریٹجسٹ تھے, اکنامک اینڈ ملٹری اسٹریٹجسٹ, انہوں نے اپنے ملک کے لیے, ان میں ایک نیشنلزم کا جذبہ تھا. اس نیشنلزم کے جذبے کے ساتھ انہوں نے اپنے ملک کو آگے بڑھایا, اور جو مراد امریکہ سے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے کی. انہوں نے اکنامک انڈیپینڈنس حاصل کی, امریکہ کو اپنا پارٹنر بنایا اور اکنامک انڈیپینڈنس حاصل کی. ہمارے ساتھ 2 پرابلمز ہیں. پہلی پرابلم یہ ہے کہ ہم جیو پولیٹیکلی ایسی جگہ پر پاکستان لوکیٹڈ ہے کہ جہاں ہر ملک کو, بڑے بڑے ممالک کو ہماری ضرورت ہے. اس ضرورت کے تحت وہ ہمیں پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کرتے. ہم الائے تو ہیں امریکہ کے, تھوڑی سی میں آپ کی کریکشن کر دوں کہ ہمیں امریکہ نے کبھی بھی ایٹامک سپورٹ نہیں کی. ایٹامک پروگرام پاکستان نے اپنا خود بنایا, خود ڈیزائن کیا, خود اس کو اپنے ٹارگیٹس اچیو کیے.
لہذا امریکہ نے ہمیشہ ہمارے کاموں میں رکاوٹیں ڈالی اس لیے، اور خاص طور پر ایک منٹ میں یہ کمپلیٹ کر لوں، خاص طور پر اس دن سے رکاوٹیں زیادہ ڈلنی شروع ہو گئیں جب آپ نیوکلیئر کیپیبل کنٹری بن گئے. نیوکلیئر کیپیبل کنٹری بننے کے بعد انڈیا از ناٹ یور اینیمی نمبر 1. اس کے بعد امریکہ آپ کو روک رہا ہے. امریکہ نہیں چاہتا ایک نیوکلیئر کیپیبل پاکستان. بریک کے بعد ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاک انڈیا ٹریڈ پہ اور بہت ہیٹڈ ڈسکشن چل رہی ہے میاں ابرار صاحب سے. اے لیڈنگ بزنس مین, اے ویری اسٹرانگ اسپیکر ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا سے ٹریڈ کیے بغیر, سارک سے سیفٹا کو امپلیمنٹ کیے بغیر ہم بالکل ترقی نہیں کر سکتے. ویسٹ میں ہمیں انہوں نے بہت طریقے سے روکا ہوا ہے اور اس کا جو لاجیکل سولوشن وہ یہی ہے کہ ہم ریجنل ٹریڈ کو بڑھائیں, نہ صرف سارک کے ساتھ بلکہ ہم آگے بڑھیں چائنا سے, ایران سے, ترکی سے, سب آپس کی جو ہمارے ملک ہیں جو کہ انفیکٹ اگر آپ اکنامک ہسٹری پڑھیں, اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں 1757 وغیرہ سے پہلے جب انگریز یہاں آنے شروع ہوا, ان کی حکومت ہوئی, تو یہ علاقے تھے جہاں ہم ٹریڈ کرتے تھے. سلک روٹ ہوتا تھا, سمرقند بخارا ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر تھا, ایران بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر تھا, مڈل ایسٹ سے لوگ آ کے یہاں جاب کرتے تھے, یہاں سے چیزیں لے جاتے تھے. تو وہ ڈیفالٹ سچویشن جب آئے گی تو یہ اس علاقے میں بڑا پراسپیرٹی ہوگی, اور یہ جو ہم 25 بلین کے معمولی سے ایکسپورٹ کے اس میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہم نکل سکیں گے. عمران صاحب پلیز آپ کنٹینیو کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو نیوکلیئر کیپیبل جب پاکستان بنا, آپ نے کہا کہ ہمیں اکنامک انڈیپینڈنس کیوں نہیں مل رہی. پہلے یہ تھا کہ ہم ایڈ ڈیپینڈنٹ کنٹری تھے شروع سے آج تک ہیں. ایک تو ہمیں ایڈ ڈیپینڈنٹ بنا دیا گیا, ہمیں وہ اس نشے میں ڈال دیا گیا اور ہماری سکسیسو گورنمنٹ یہ لیتی گئیں. پھر جب ہم نے آہستہ آہستہ ترقی کرنی شروع کی اور نیوکلیئر کیپیبل ہونے کے بعد امریکہ نے ہمیں بالکل جو ہے ہمیں بالکل ڈیڈ اینڈ پہ پہنچا دیا. اب وہ ہمیں مارکیٹ ایکسیس نہیں دے رہے اپنا. اب آپ دیکھیے کہ ہمیں وہ نیوکلیئر کیپیبل کنٹری ہونے کے باوجود وہ نیوکلیئر کنٹری نہیں مانتے, اور انڈیا کے ساتھ انہوں نے سیولین نیوکلیئر معاہدہ کر لیا. سو مچ سو کہ آسٹریلیا نے ابھی ریسنٹلی انڈیا کو یورینیم دینے کے لیے ابھی وہ تیار ہو گئے ہیں, پاکستان کو نہیں دے رہے. لہذا ہمیں وہ ہر طرح سے ڈپرائیو کر رہے ہیں. ہم ان کے سو کالڈ الائے تو ہیں لیکن الائے والا ٹریٹمنٹ نہیں ہے ہمارا. نہ ہمیں وہ ملٹری کی طرف ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونے دیتے ہیں, نہ ہمیں وہ نیوکلیئر پروگرام کو ہمارے ایکسیپٹ کرتے ہیں, نہ ہمیں وہ اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہونے دیتے ہیں, نہ ہمیں وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بزنس کرنے دیتے ہیں. اور جب بھی کبھی ایران سے تیل لینے دیتے ہیں, جب بھی کبھی ہمارا انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. یہ رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ یہ آپ نے جیسے ابھی کہا کہ جی ہمارے انٹرنل فورسز ہیں وہ انڈیا کے ساتھ موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس نہیں مان رہے, یا انڈیا میں بھی کچھ ایسی پاورز ہیں. یہ وہ پاورز ہیں جو کہ باہر سے جن کو سپورٹ ملتی ہے وہ آپ کی کنٹری میں انریسٹ کرتے ہیں, آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیتے اکنامیکلی, اور جب تک آپ اپنی اکنامک انڈیپینڈنس نہیں حاصل کرتے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. لہذا اب ٹائم آ گیا ہے, 2012 کا جو دور شروع ہوا ہے, اب ہمیں امریکہ سے, ویسٹ سے, یا ادروائز اگر یہ سینیریو آپ اس کو غلط بھی سمجھیں تو ہمیں اکنامک انڈیپینڈنس حاصل کرنی ہے. ہمیں ایک باعزت قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے, اور باعزت قوم کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے اکنامک انڈیپینڈنس حاصل کرنی بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے یہی طریقہ کار ہے کہ ہم امریکہ اور ویسے بھی بزنس کریں, ان سے جو بیریئر انہوں نے لگائے ہیں وہ ختم کروائیں, اور ریجنل ٹریڈ کو ڈیولپ کریں. اور میرے خیال میں ریجنل ٹریڈ جو ہے دیٹ از دا کی ٹو دس آنسر, کہ ہم نے ریجنل ٹریڈ ڈیولپ کر کے ترقی کرنی ہے, اور باقی اس اوپن مارکیٹ پوری دنیا میں جہاں مرضی کام کریں. آپ امریکہ سے ہمارے تعلقات 1947 سے بڑے کلوز چلے آ رہے ہیں. جیسے کہ میں نے بیچ میں بتایا کہ 65 تک میں نے سنا ہے کہ 67% تک ان کی جو ہماری آرمی کے خرچے اٹھاتے رہے, وہ اپریٹلی ویری کلوز ریلیشن شپ. آپ نے نیوکلیئر کی بات کی, جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق جو 12 ملکوں کو پہلی دفعہ امریکہ نے 1954 میں انہوں نے بلاسٹ کیا, جو ٹیکنالوجی انہوں نے دی, کچھ لڑکوں کو بلایا, ان کو بتایا کہ دس از اے نیو ٹیکنالوجی کال ایٹمک پاور. پاکستان واز ون آف دا ریسیپینٹ. 1960s میں ہمارے پاس ایٹمک پاور انرجی کمیشن بن چکا تھا, کراچی میں, ڈھاکے میں آفس تھے اس کے. پھر ہم اتنے کلوز ملٹریلی رہے, ہر چیز سے رہے, ہمیں انہوں نے ایکسیس نہیں دیا.
اور ہم 25 ملین پہ رکے ہوئے ہیں. اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کوریا جیسا ملک جو 1960 میں ½ بلین ایکسپورٹ کرتا تھا آج 350 بلین ایکسپورٹ کر رہا ہے, اور میرا خیال ہے آؤٹ آف دیٹ 200 بلین تو امریکہ جاتا ہوگا. امریکہ نے ان کو مارکیٹ دی تب تو وہ ترقی کی, نہیں تو کوریا کیا کر لیتا, بناتا کوئی چیز بھی پھینک دیتا زمین میں. میں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے جو میں اکثر یوز کرتا ہوں, اکنامک انڈیپینڈنس. ہمیں اکنامک انڈیپینڈنس لینی ہے. ان ممالک کو انہوں نے معاشی آزادی دی ہوئی ہے. ہماری معاشی آزادی میں وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. آپ نے کہا جو کہ 60s میں انہوں نے ہمیں نیوکلیئر وہ دے دیا تھا, ہمیں ایک کینپ پلانٹ ملا تھا, اور وہ بھی جو ہے جو ہمیں اپنی کیپیبلٹی ہمیں نیوکلیئر جنریٹ کرنی تھی وہ ہم نے آہستہ آہستہ کی. جب پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کیا گیا تو اس وقت یہ چیز آئی, یہ ڈاکٹرن ڈیولپ ہوا کہ ہمیں اپنا ایک کمپریہنسو ڈیٹرنٹ چاہیے, جو آج پاکستان ماشاءاللہ پاکستان کو حاصل ہے. لیکن ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ اکنامک انڈیپینڈنس اس لیے نہیں دے رہے. اکنامکلی اسٹرانگ پاکستان از ناٹ سوٹیبل فار دیم. جب آپ ایک اکنامکلی اسٹرانگ پاکستان ہوگا, نیوکلیئر کیپیبل اکنامکلی اسٹرانگ پاکستان از ناٹ سوٹیبل ٹو دیم. لہذا وہ یہ چاہتے ہیں اکنامکلی اسٹرانگ جاپان از نو پرابلم, اسٹرانگ کوریا از نو پرابلم. دیکھیں ہم ساتھ نیوکلیئر کیپیبل بھی ہیں نا. جب ہم نیوکلیئر کیپیبل ہیں تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ ہم اس ریجن کے اندر ہمیں ڈومیننس ہو جائے گا ایٹ لیسٹ مسلم ورلڈ کے اندر. تو لہذا وہ ہماری ان کیپیبلٹیز کو نہ تو مانتے ہیں, نہ ہمیں اکنامک انڈیپینڈنس کی طرف آنے دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا, اور میں یہ اوپنلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو انسٹیبلٹی ہے یہ کریٹڈ ہے, یہ میڈ ان پاکستان نہیں ہے, یہ باہر سے ہوتی ہے, باہر سے گائیڈنس آتی ہے, باہر سے لوگ پاکستان کو یہ جو ہے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارے جو اوپر جو ڈیسیژن میکرز ہیں انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. عوام گورنمنٹ جو وقت کی ہوتی ہے اور ملٹری کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں, لہذا یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اکنامک انڈیپینڈنس حاصل کریں, ایسی اسٹریٹجی ایوالو کریں کہ ہمارے ملک میں انریسٹ ختم ہو, لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو, ایک انرجی سیکیورٹی پلان بنایا جائے, اور پھر ایکسپورٹ ٹارگٹ سیٹ کیے جائیں, ان کو اچیو کیا جائے. ابھی جو ہم نے نیٹو کے کنٹینرز روکے ہیں وہ بھی ایک بڑا بولڈ ایٹم ہے. نومبر 26 کے بعد بہت لوگ ڈر رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹیپ ہے ٹورڈز انڈیپینڈنس؟ میرا خیال ہے یہ بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا. اور جب یہ افغانستان میں امریکہ نے اٹیک کیا اس وقت ہماری سچویشن یہ تھی کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی, امریکہ نے جو 6-7 چیزیں ہمیں کہی تھی کہ آپ کیجئے, انہوں نے کہا تھا اگر یہ 2-3 چیزیں بھی مان لیتے تو ہم کمفرٹیبل تھے. انہوں نے تو ہماری ساری چیزیں مان لی, بدلے میں کچھ نہیں مانگا. لہذا چلیں وہ اس وقت کی غلطی تھی, ہمیں بار بار غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. تو قرضے معاف کروا لیتے. نہیں قرضے چلیں جی, ہم ان غلطیوں کو نہیں ریپیٹ کرتے. ابھی وہ ٹائم نہیں ہے غلطیاں ریپیٹ کرنے کا کہ اس گورنمنٹ نے کیا کیا یا اس گورنمنٹ نے کیا کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک کمپریہنسو پلان ڈیولپ کرنا چاہیے. غلطیوں کا اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم غلطیاں دیکھیں جی کہ کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا. اب جو کنٹینر روکے ہیں نیٹو کے, جو آپ نے نیٹو کے کنٹینر روکنے کی بات کی, اس میں بھی ایک پورا کمپریہنسو پلان دیں امریکہ کو کہ اگر آپ نے یہ ہمارا روٹ یوز کرنا ہے اس کے ہمیں ایکزاربنٹ چارجز لینے چاہیے امریکہ سے, کسٹم ڈیوٹیز امپوز کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ کل آپ کسی ملک میں کراس کریں, امریکہ کا کوئی ایریا کراس کرنے جائیں, یا فار دیٹ میٹر آپ افغانستان سے کراس کر کے سینٹرل ایشیا میں بزنس کریں, تو کیا افغانستان آپ کے اوپر کسٹم ڈیوٹی نہیں لگائے گا؟ بہت اچھا. لہٰذا اس لیے پاکستان کو یہ چاہیے کہ ایسا کام کریں, ایسا اس وقت کام ہونا چاہیے کہ امریکہ کے اوپر ڈیوٹیاں لگائیں, اور جو ہمارے اپنے لوگوں کے اوپر ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اس سے ڈبل ڈیوٹیاں لگنی چاہیے. ان چیزوں کے اوپر جو امریکہ کی فورسز افغانستان میں یوز کر رہی ہیں, ان سب چیزوں پہ ڈیوٹی ہونی چاہیے, خواہ وہ اکوپمنٹ ہو, خواہ وہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہوں, خواہ وہ فوڈ پروڈکٹس ہوں. اس کے اوپر ایک کمپریہنسو ڈیوٹی پلان ہونا چاہیے. ہمیں بہت زیادہ یہاں سے انکم جنریٹ ہوگی, اور میرا خیال ہے یہ کل کے کرنے کے بجائے آج ہونا چاہیے. عمران صاحب, مجھے لگتا ہے آپ زرداری صاحب سے بات کرتے رہیں, کیونکہ گھری خدا بخش میں انہوں نے جو ابھی جو تقریر کی تھی بے نظیر کے اس پہ انہوں نے بڑا ایک ڈیفائنڈ اسٹیٹمنٹ دیا, وہ آپ کی باتوں سے بہت ریفلیکٹ ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہماری مرضی ہے جہاں سے ہم جس سے ٹریڈ کرنا چاہیں. ان کا اشارہ تھا ایران کے کہاں سے ہم انرجی لیں, گیس لیں, ذکر کیا انہوں نے گیس کا. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ایران گیس دینے کے لیے تیار ہے, بارڈر پہ ہمارا گیس آگے پائپ پڑا ہوا ہے, آگے لانے کے لیے امریکہ بہادر اجازت نہیں دے رہا. وہ جو ان کی ڈیفائنڈ اسپیچ تھی, جنرلی ٹریڈ کی بھی انہوں نے بات کی, ہماری مرضی ہے جس سے ہم ٹریڈ کریں, جس سے قوم کا بھلا ہو. کچھ لوگ اگر نہیں چاہتے وی ڈونٹ کیئر. تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ لیڈرشپ میں ہماری جو ہے آپ والی باتیں کافی حد تک وہ جا رہی ہیں, اور ایک کامن کنسنسس سا ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں جی, کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے. اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو بڑی خوشائن بات ہے,
اور میں جیسے بار بار ایک چیز پہ ایمفسائز کرتا ہوں کہ اکنامک انڈیپینڈنس لینا بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنی مارکیٹ کا ایکسیس نہیں دیتے اور پھر ہمیں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر ہمیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو گیس پائپ لائن لینی ہے قزاقستان سے اور ادھر سے لے لیجئے, لیکن ایران سے نہیں لینی جو ہمیں سستی پڑ رہی ہے. اب ہمیں ہمارے انٹرنل معاملات میں بھی ہمیں وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اکنامیکلی کیسے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. ہمیں گیس پائپ لائن لے کے ایران سے پاکستان کے تھرو انڈیا کو دینی ہے. ہمیں یہ ایک جو ٹرائنگل بن جائے گا, ہمارے ایران سے اور انڈیا دونوں سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. آپ نے جیسے کہا کہ سولیڈیفائی ہو جائیں گے, ہمارے پولیٹیکل تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے, ہمارے معاشی تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے, ہمارے سوشل انٹریکشن شروع ہو جائے گا انڈیا کے ساتھ اور ان ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ہم ریجنل ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ اکنامک پالیسیز کو فارمولیٹ کریں, ان کو بنائیں, ان کو امپلیمنٹ کریں. اور جیسے آپ نے کہا کہ جی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے, میرا خیال ہے یہ بہت جلدی کرنا چاہیے, کی پرواہ نہ کریں, نہیں کرنی چاہیے. جی کیا ناٹو پہ لگایا تو کیا ہوگا؟ کیا چائنا کانسیکوینسز کی پرواہ کرتا ہے؟ کیا انڈیا کانسیکوینسز کی پرواہ کرتا ہے؟ آپ انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہیں, اپنی سوورینٹی دیکھیں, ساتھ ملا کے کریں, اس کے بعد جو ہوگا دیکھ لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی ایبٹ آباد میں انہوں نے اٹیک کیا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری سوورینٹی پہ اٹیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ گیس پائپ لائن نہ بنانے دینا بھی سوورینٹی پہ اٹیک ہے. یہ اس سے بڑا اٹیک ہے ذلیل ہو رہے ہیں باضابطے, کیونکہ یہ ہماری معیشت کے اوپر اٹیک ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوورینٹی جو ہے ایٹ سٹیک ہے. ہمیں انڈیپینڈنٹ اکنامک پالیسیز دینی چاہیے, خواہ ہم قزاقستان سے یا کسی اور سینٹرل ایشین کنٹری سے گیس پائپ لے کے آئیں, خواہ ایران سے لے کے آئیں, ہمیں لینی چاہیے. جو قریب ہوگا اس سے لیں گے نا. جیسے آپ نے تجارت کی بات کی کہ ادھر ایک کراچی اتنا بڑا اکنامک ہب, ادھر بامبے, کیوں آپس میں ابھی تک ایون پیسنجر فیئرز وہ کشتیاں چلتی تھی, ہماری کوئی شپنگ لائن نہیں ہے انڈیا پاکستان کے بیچ میں, یہ ڈیولپ ہونی چاہیے شپنگ لائن. اب میں آپ کو ایک بڑا فائنل میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ انرجی کرائسس فیوچر میں اور زیادہ ڈیولپ ہوں گے. اگر آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پر یہ ایک پیالی ہے, یہ 2020 میں اگر ہم چائنا سے منگواتے ہیں تو اس کی کاسٹ $1 ہے, اس کے اوپر جو فریٹ ہے وہ $2 لگے گا, تو پیالی ہمیں پاکستان میں $3 میں ملے گی. یہی پیالی, یہی اسپیسیفیکیشن اگر ہم بھارت سے یا ریجنل کسی بھی ملک سے منگواتے ہیں, قریبی ملک سے منگواتے ہیں, تو $1 کی پیالی کے اوپر ہمیں 50 سینٹ فریٹ لگے گا, اور 50 سینٹ کی فریٹ لگا کے ہمیں یہ $1.5 کی پیالی پڑے گی. چائنا سے ہمیں جو موسٹ کمپیٹیٹو کنٹری ہے $3 کی پڑے گی, فریٹ $2 مہنگا ہے. اگر یہی ہم لینڈ روٹ سے انڈیا سے منگواتے ہیں تو ہمیں 25 سینٹ میں فریٹ لگے گا, تو $1 25 سینٹ میں ہمیں چیز ملے گی. سے لاہور کتنا خرچ آئے گا, ہمیں یہ 20 سینٹ کی فریٹ لگے گا. لہذا فیوچر میں ایئر 2020 میں یہ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ انرجی کرائسس ورلڈ کے اندر بہت زیادہ بڑھ جائیں گے, فریٹ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے گا. ابھی سے پلان کریں کہ فیوچر میں انرجی کرائسس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, اور جو فریٹ پرابلمز ہو جائیں گی یہ معیشت کے اوپر بہت امپورٹنٹ اس کے اثرات ہوں گے, اس کو ہم نے اوور کم کرنا ہے. فریٹ کرائسس جو فیوچر میں آنے والے ہیں, انرجی کا پلان کریں, انرجی سیکورٹی پلان کریں, اور کمپریہنسو جامعہ پالیسیز بنائیں جس کے اوپر عمل کیا جا سکے. عمران صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے, اور جیو پولیٹیکل تو بہت خوبصورت کور کر لیا. اب جاتے جاتے ایز اے پریزیڈنٹ آف KCCI ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا یہ ہم جو خبریں میں سنتے ہیں کہ بامبے چیمبر آف کامرس اور کراچی چیمبر آف کامرس have been authorized to issue visas to concerned business people, یہ کچھ فیسیلیٹیٹ ہو گیا ہے یہاں سے آپ لوگوں کی ٹریولنگ؟ دیکھیں جی, ہم بامبے چیمبر آف کامرس سے, میں آپ کو جہاں تک چیمبر آف کامرس کا تعلق ہے, ہم کیونکہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ریجنل ٹریڈ ڈیولپ ہو, اس کے پہلا سٹیپ جو ہماری ذمہ داری ہے, بیکاز وی آر ناٹ ڈیسیژن میکرز, وی آر فیسیلیٹیٹرز چیمبر آف کامرس. تو ہم نے پاک اخوان چیمبر آف کامرس بنا لی ہے, ایک جوائنٹ چیمبر. بامبے کراچی چیمبر آف کامرس بن رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ابھی یہ ویزا والی بات جو ہے ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بزنس مین کو 1 سال کا ویزا دیا جائے, جب یہ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں پھر چیمبر ٹو چیمبر ملٹیپل انٹری. جی ملٹیپل انٹری 1 سال کا, وداؤٹ اینی رپورٹنگ. وداؤٹ اینی رپورٹنگ ابھی نہیں ہوا ہے, ابھی نہیں ہوا, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو. یہ بہت بڑا اسٹیپ ہوگا. جی ان کے صاحب آپ سے تو بات کرنے کو مجھے اور 2 گھنٹہ ابھی کم پڑے گا, لیکن میں وقت کی کمی کی وجہ سے آپ سے ختم کرتا ہوں گفتگو. پھر آپ آئیے گا انشاءاللہ, مزید ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. دس از سم تھنگ وچ از نیڈیڈ in this country. ناظرین, پاک انڈیا ٹریڈ پہ آپ نے ایک بہت ہی بولڈ ڈسکشن سنی. میاں برار, ویری بریو, ویری انٹیلیجنٹ پرسن, انہوں نے جو جیو پولیٹیکل انالیسس کی وہ میرے لیے بھی کافی آئی اوپننگ تھی, آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگی. ایک نیا پرسپیکٹو انہوں نے دیا ہے کہ ویسٹ فار واٹ ایور ریزن, اس لیے کہ شاید ہم لوگ مسلمان ہیں, اس لیے کہ شاید ہم نیوکلیر پاور ہیں, ہمیں وہ فیسلٹیز نہیں دینا چاہتا جو اس نے کوریا کو دیا, چائنا کو دیا, جاپان کو دیا, ہمیں وہ دبا کے رکھنا چاہتا ہے. اسی وجہ سے یہ سارے مسئلے ہیں. اس کا ایک انہوں نے حل یہ بتایا کہ آپس میں ٹریڈ کر لو, جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا. یہ ظاہر ہے پڑوسی سے زیادہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں گیس لینا ہے تو ہمیں ایران سے لینا ہے,
اگر ہمیں دوسری چیزیں سستی لینی ہے تو انڈیا سے لینی ہے. ہم کیوں دور دور جائیں گے, کیوں اپنی تجارت کو نہیں بڑھائیں گے. ایک بات اور ایمفسائز وہ کر رہے ہیں کہ انڈیا اتنی بڑی مارکیٹ ہمیں مل رہی ہے, ان کو بہت چھوٹی مارکیٹ مل رہی ہے, اس لیے اس میں اوور آل ہمیں فائدہ ہوگا. ایک آدھ سیکٹر کو اگر نقصان بھی ہوا تو سوسائٹی ایز اے ہول, پاکستانی ایز اے ہول ول گین اے لاٹ. اور انڈیا سے ٹریڈ ایک رکاوٹ ہے, وہ ختم ہوتے ہی سارک کنٹریز سے ہماری جو نا وہ ٹریڈ بڑھ جائے گی. اس کے بعد ہمیں ڈپینڈنس ورلڈ سے کم ہو جائے گا, اس علاقے سے بڑھ جائے گا, اور اس سے بڑی زبردست پراسپیرٹی آئے گی. ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ٹینشن بھی ختم ہوگا, لوگوں کا آنا جانا ہوگا, تو ملٹری ایکسپینڈیچرز وغیرہ بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی. کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے, لیکن اوور آل میجورٹی پاکستان کی اگر یہ چاہتی ہے تو وہ اس کو یہ کرنا چاہیے, کانسیکوینسز کی پرواہ کیے بغیر. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.